टाइम्स में कोई नई बात नहीं हुई। अभी तक मुझे समझ नहीं आई कि हमने एलिगेशन क्या है और हमने जवाब क्या देना है। अगर कोई शख्स $250 मिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग के मुजरिम का शरीके जुर्म हो, शामिल गुनाह हो और अबैटर हो, तो क्या वो सादिक और अमीन है? राणा साहब के ऊपर काफ़ी सारे केसेस हैं, वो देख लेंगे उन्होंने कब जाना है, क्या करना है। वापस आने की गारंटी हम जो है वो नहीं देंगे। यहाँ तक अगर मेरे ऊपर ये लगाए हैं पाबंदी पंजाब में दाखिल होने की, मैं इनकी इस्लामाबाद में दाखिल होने पर पाबंदी लगाऊंगा। मैं बनी गाला को जो है वो लॉक कर दूंगा। आएंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ फॉरेन फंडिंग के नाम से मशहूर ममनुआ फंडिंग केस भी जिसे पीटीआई कहती है, ये इस केस का फैसला तो महफूज है इलेक्शन कमीशन में, लेकिन इलेक्शन कमीशन खुद से लगता है गैर महफूज हो गया, चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये फैसला हुआ है आज सीनियर लीडरशिप के इजलास में कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान के खिलाफ जुडिशल रेफरेंस भेजा जाएगा, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ये रेफरेंस जाएगा। और इसमें इल्ज़ाम यह है कि इस अहम तरीन केस का फ़ैसला सुनाना इलेक्शन कमीशन ने, लेकिन उससे पहले मुलाकात हुई थी इलेक्शन कमीशन के अरकान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर से हुकूमती रहनुमाओं की जानिब से, जिनमें शायद हकान अब्बासी मौजूद थे, गफूर हैदरी साहब मौजूद थे, दीगर उसमें हुकूमती इत्तेहाद के रहनुमा मौजूद थे। तो पीटीआई कह रही है ये मिसकंडक्ट है, इसलिए उनके खिलाफ नाअहली का रेफरेंस जो है वो दायर करना ज़रूरी हो गया। खान साहब ने पार्टी के लीगल जो इसमें जो टीम है उसे कह दिया है कि आप रेफरेंस की तैयारी शुरू कर दें। आने वाले दिनों में पंजाब असम्बली से और केपी असम्बली से करारदाद भी मंजूर की जा सकती है अदम एतमाद की चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान के खिलाफ। बहरहाल इसमें अब देखते हैं कि हुकूमत भी क्या इसे सपोर्ट करेगी, चूँकि हुकूमत भी काफ़ी ज़्यादा आजकल जो है गिला शिकवा कर रही है इलेक्शन कमीशन से कि वो 8 साल से केस को लटका के बैठा है, वो उनका नुक्ता नज़र क्या होगा। और नाज़रीन, इस वक्त हुकूमत ने इमरान खान के ख़िलाफ़ चूँकि तमाम उम्मीदें इसी फॉरेन फंडिंग केस से ही जोड़े रखी हैं, तो क्या इनकी उम्मीदें पूरी हो सकती हैं आने वाले चंद दिनों में। और नाज़रीन, पंजाब में स्पीकर के बाद डिप्टी स्पीकर का अहम तरीन ओहदा भी हासिल कर लिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। जो डिप्टी स्पीकर थे दोस्त मोहम्मद मज़ारी, उनको अदम एतमाद के ज़रिए हटा दिया गया। 186 वोट ही उनके खिलाफ पड़े जो रिक्वायर्ड थे। और आज वासिक क़य्यूम अब्बासी बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं, जो हुकूमती जो पंजाब में जो अपोजिशन के कैंडिडेट थे अली हैदर गिलानी, उन्होंने बर वक्त कागज़ात नामजदगी जमा नहीं करवाए। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ अब ये हो रही है कि एक तो अब पंजाब में चूँकि पीटीआई की गवर्नमेंट आ गई है, काफ लीग के साथ मिलकर सेंटर में नून लीग की है, दोनों के दरमियान आपस में बड़े शदीद इख्तलाफात है। तो फवाद चौधरी ने कह दिया कि राना सनाउल्लाह पंजाब के अंदर दाखिल ना हो, अगर आते तो अपनी जिम्मेदारी पे आए, वापसी की गारंटी कोई नहीं होगी। और राना सनाउल्लाह पहले कह चुके हैं कि अगर मुझ पर कोई पाबंदी लगी तो फिर मैं बनी गाला में दाखिले पर पाबंदी लगा दूंगा लोगों की, पीटीआई के लोगों की। तो ये मामला किस तरफ जाएगा। और इसके साथ साथ नाज़रीन, अब फवाद चौधरी ये भी कह रहे हैं कि अब वो ज़िमनी इलेक्शन नहीं देख रहे बल्कि आम इंतखाबात ही देख रहे हैं। ये ओवरऑल सियासी मंजरमा क्या बनेगा, ये डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में। हमें सामने स्टूडियो में ज्वाइन किया जनाब सदाकत अली अब्बासी साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब निहाल हाशमी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, और हमें ज्वाइन कर रही है सना भुचा साहिबा, सीनियर साफ़ी एंकर पर्सन है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों को अपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं जो ममनुआ फंडिंग केस है, जो मशहूर है फॉरेन फंडिंग केस के नाम से, पीटीआई कहती है इसे फॉरेन फंडिंग केस ना कहें, ये ममनुआ फंडिंग है। बहरहाल जो भी है, इसमें कानूनी पोजीशन तो बड़ी क्लियर है, चूँकि ये पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 के तहत होना है। और इसमें एक तो जो फंडिंग है वो कन्फिस्केट कर ली जाएगी। नंबर 2 ये है कि अगर ज़्यादा चीज़ें इस पर मिलती हैं तो फिर पार्टी जो है उससे उसका इंतखाबी निशान, यानी तहरीक इंसाफ से जो इंतखाबी निशान है भला वो लिया जा सकता है, इलेक्शन कमीशन ले सकता है इनसे। बहरहाल ये एक लंबी बहस है, ये मामला चूँकि 8 साल से इस वक्त ज़ेर इल्तवा है। तो जो मीटिंग हुई थी हुक्मरान इत्तेहाद के रहनुमाओं की इलेक्शन कमीशन के अरकान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, उस पर खान साहब ने अब ये फैसला किया है कि उनके खिलाफ नाअहली का रेफरेंस दायर करेंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के, चूँकि उनके खिलाफ इल्ज़ाम तो खान साहब काफ़ी टाइम से लगाते आ रहे हैं कि वो जानिबदार हैं। तो अब सदाकत साहब, ये जो फैसला आपने किया है रेफरेंस दायर करने का चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान के खिलाफ, ये इसे दबाव डालने की एक और कोशिश समझा जाए या फिर आपके पास वाक़तन सीरियस मवाद है उनका मिसकंडक्ट जो है वो साबित करने के लिए इलेक्शन कमीशन के अरकान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का? समर, बहुत शुक्रिया। आपने बैकग्राउंड तो बता दी। इलेक्शन कमीशन के हवाले से हमारे कोई आज के या कुछ एक हफ्ते के या 2 हफ्तों के मुसलसल लग रहे हैं, हमारा कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है। हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हमें बड़ा जानिबदारी से ट्रीट किया गया एज अ पॉलिटिकल पार्टी। चाहे वो डस्का का मामला हो, उसमें जो शिकायत पार्टी लेके आती है वो 13 पोलिंग स्टेशन पे लेके आती है और इलेक्शन कमिश्नर सारा इलेक्शन खोल देता है।
میں PP7 میں نے الیکشن کمپین ساری چلائی, 49 ووٹوں کا فرق نکلا. 69,000 ووٹ پڑے ہمارے کینڈیڈیٹ کو, 49 ووٹوں کا فرق نکلا. 5% سے کم اگر رزلٹ ہو تو الیکشن کمیشن گنتی دیتا, دوبارہ گنتی کرنی ہوتی ہے, فرق کوئی نہیں پڑتا. دوبارہ ووٹنگ نہیں مانگی ہم نے, دوبارہ گنتی مانگی. 5% کا قانون ہے, 1% نہیں, 0.5% نہیں, 0.1% سے بھی کم مارجن ہے, اور ہماری درخواست رد ہو جاتی ہے. اور راتوں رات الیکشن کمیشن PP7 کا نوٹیفیکیشن جاری کرتا ہے تاکہ وہ حمزہ شہباز کو ووٹ دے سکے. 15 حلقے بھی تو اسی الیکشن کمیشن کے نیچے ہی آپ جیتے ہیں. اگلی بات سنیں, 25 ہمارے لوگ ڈی سیٹ ہوئے, ہمیں لٹکایا گیا کہ کسی طرح حمزہ کا الیکشن ہو جائے, اور بالآخر ہم نے کورٹ سے جا کے فیصلہ لیا کہ یہ ہمیں سیٹیں دی جائیں. اس کے علاوہ ابھی کل کا جو واقعہ ہے کہ یہ PDM سے ایک پولیٹیکل پارٹی سے وہ خفیہ ملاقاتیں یا اوپن ملاقاتیں کرتا ہے. اوپن ملاقاتیں فوٹیج آئی ہے اس کی, سنیں نا, میں وہی کہہ رہا ہوں, اوپن کریں یا خفیہ کریں, یہ اس وقت ایک پولیٹیکل پارٹی کا کیس ہے. یہ جو آپ سارے کہہ رہے ہیں فورن فنڈنگ, ہائی کورٹ نے کہا یہ ممنوع فنڈنگ, الیکشن کمیشن خود کہتی ہے ممنوع فنڈنگ پروہیبٹڈ فنڈنگ کا کیس ہے, فورن فنڈنگ کا کیس ہے ہی نہیں. ہائی کورٹ کے آرڈرز ہیں کہ آپ پیپلز پارٹی, PMLN اور PTI کو کسی کے خلاف ڈسکریمنیٹنگ آپ رویہ نہیں رکھ سکتے, آپ امتیازی سلوک نہیں کر سکتے. وہ ایک طرف سے جا کے وہ PTI کو پینلائز کرنا چاہتے ہیں. یہ ساری باتیں ہیں. فیصلہ تو ہو چکا ہے صداقت صاحب, وہ محفوظ ہے. اب محفوظ فیصلے پہ کیسے اثر انداز ہو سکتی ہے جا کے یہ PDM؟ میں یہ کہتا ہوں وہ تو محفوظ ہے فیصلہ, اس کا مطلب یہ ہے فیصلہ محفوظ ہے, کنکلوڈ ہو چکی ہے, لیکن یہ فیصلہ ہونا وہ بھی تو مطالبہ کرنے سارے کے تھے کہ جلدی پروسیس سے فیصلہ سنائیں پہلے. اس کا. کیا PTI اپنے لوگوں کو, پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی جس کی KP میں, جس کی پنجاب میں, جس کی کشمیر میں, جس کی GB میں حکومت ہے, سب سے زیادہ MNA جس کے پاس ہے, سب سے زیادہ MP یہ سن لینا جس کے پاس ہے, سب سے زیادہ سینیٹر جس کے پاس ہے, سب سے زیادہ لوکل گورنمنٹ کے لوگ جس کے پاس ہیں, وہ پولیٹیکل پارٹی پچھلے 6 مہینے 8 مہینے سے چیخ رہی ہے کہ ہمارے ساتھ یہ ڈسکریمنیٹنگ ہے. ایک فریق ہے ایک کیس کا جلد فیصلے کے لیے, وہ جا کے اگر الیکشن کمیشن کے پاس رجوع کرتا ہے, اس میں کون سا مس کنڈکٹ ہے صداقت صاحب؟ جو میں نے آپ کو 5 باتیں گنوائی ہیں, ان 5 بات تو اسی ملاقات کو بنایا جا رہا ہے نا. ملاقات یہ جلد فیصلے کے لیے جا کے رجوع کرتا ہے تو اس میں کون سا مس یہ ملاقات بالکل کوئی, یہ تو ایک آخری بات ہے نا. میں نے جو آپ کو 10 واقعات بتائے ہیں جس میں الیکشن کمیشن جو ہے وہ جانبداری کا مظاہرہ کر رہا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان اس وقت کیوس میں ہے, پاکستان کی عدم استحکام پولیٹیکل ہے, پاکستان کا معاشی, یہ بات کرنے والی بات نہیں ہے. خدا آپ کا سمر, آپ کا اور میرا اس ملک کی ریاست کا مستقبل اس وقت عدم استحکام جو معاشی ہے اس پہ ہے, اور اس کی بنیاد کس پہ ہے؟ سیاسی ہے. اور یہ وہ الیکشن کمیشن ہے نا. سنیں, جس نے کورٹ کے سامنے کہا کہ ہم 8 مہینے تک الیکشن ہی نہیں کروا سکتے, جو ان کی آئینی قانونی ذمہ داری ہے, لیکن یہ ایک پولیٹیکل پارٹی, چونکہ یہ نون لیگ کو, پیپلز پارٹی کو سوٹ کرتا ہے, انہوں نے الیکشن بھی نہیں کرایا. کیس کا یہ سارے کا سارا جو ہے نا وہ الیکشن کمیشن پہ آپ ڈال دیں کہ آج میں تو آپ کو بتا رہا ہوں, آپ مجھے ایک ذرا مجھے کہہ رہے تھے کہ سارا جو ہے یہ مس کنڈکٹ نہیں ہے. سمر, آپ بھی الیکشن کمیشن کی طرح جانبداری کر رہے ہیں, میری بات جانے نہیں دے رہے. میں کہہ رہا ہوں آپ جو بات کر رہے ہیں کہ 10 کا والا معاملہ ہو گیا, یہ PP7 والا ہو گیا, بالکل آپ کا کیس بنتا ہے. میں آخری بات کروں, میں آخری بات کر رہے ہیں, مجھے صرف 15 سیکنڈ ہے. لیکن یہ کہنا کہ الیکشن ہم نہیں کرا سکتے اکتوبر میں, تو یہ مس کنڈکٹ میں آ جاتا ہے. کیا الیکشن کمیشن کانسٹیٹیوشنلی باؤنڈ نہیں ہے 3 مہینے میں الیکشن کرانے کے؟ اگر کوئی حکومت نہ ہو. نہیں ہے نا. اگر ہمارا پاکستان میں گورنمنٹ چینج ہوتی ہے, سارے کورٹ کے پاس جاتے ہیں اور الیکشن کمیشن مکر جاتا ہے کہ ہمارے پاس 8 مہینے ہمیں دیں. نے رائے مانگی تھی آپ کب کرا سکتے ہیں الیکشن, کیا وہ ان کو 3 مہینے کے اندر الیکشن کرانے کی پابندی نہیں ہے؟ ہر وقت الیکشن کمیشن 90 دن میں موجودہ حکومت بھی تو جیسا آپ تو کہہ رہے ہیں نا, یہ ملاقاتیں بعد کی بات ہے. ہمارے پاس 20 واقعات ہیں, اور اگر الیکشن کرانا ہے, پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے, تو پاکستان کے لیے الیکشن کمیشن کا ٹھیک ہونا ضروری ہے. ہم اپنی دونوں اسمبلیوں سے ان کے خلاف قرارداد لے کے آ رہے ہیں, اور ہم جوڈیشل کمیشن جو بھی. جی نہال ہاشمی صاحب, یہی الیکشن کمیشن ہے. پاکستان تحریک انصاف تو اس سے بہت زیادہ ناراض ہے, بہت شاکی ہے. اب آپ کی پارٹی بھی پچھلے کئی دنوں سے ہم سن رہے ہیں کہ جی الیکشن کمیشن بڑا غلط کر رہا ہے, 8 سال سے فیصلہ دبا کے بیٹھا ہے فورن فنڈنگ کا. پاکستان تحریک انصاف کو اس کا فیصلہ نہیں سنا رہا. تو ظاہر ہے جوڈیشل کمیشن میں جب جائے گا تو اس پہ کوئی آپ بھی اس تحریک انصاف کی موو کو سپورٹ کریں گے کہ یہ ٹھیک کر رہے ہیں, چونکہ آپ کی بات بھی نہیں مانی جا رہی وہاں پہ, یا پھر یہ غلط ہے سارا کچھ؟
آپ ڈیفینڈ کریں گے اسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سمر بھائی, کوئی سر پیر نہیں ہے جو باتیں کی میرے بھائی صداقت نے. ان کی باتیں ایک دوسرے گڑبڑ ہو گئی ہے. یہ شاید ڈسکا بھول گئے, یہ شاید بھول گئے باقی الیکشن, اور پھر یہ شاید بھول گئے کہ ایک بار نہیں 50 بار یہ جاتے رہے ہائی کورٹس, سپریم کورٹ, اسلام آباد ہائی کورٹ, پنجاب ہائی کورٹ, الیکشن کمیشن کو روکنے کے لیے. نام ان کا تحریک انصاف ہے مگر کام ان کا تحریک بے ایمانی ہے, کوئی انصاف نہیں ہے. 7 سال, اور میں تو نہیں کہہ رہا ہوں, ان کے لیڈر کے بارے میں جو فائنینشیل ٹائمز نے کہا ہے, اگر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سب جھوٹ ہے تو یہ انگلینڈ کے تو عدالتوں پہ یقین رکھتے ہیں نا, وہاں جائیں, جا کے مقدمہ دائر کریں, وہ جا مان کے چکے ہیں, ٹھیک صفائی ہے, پیش کریں. وہ پی ٹی آئی نے مانا ہے, ٹھیک ہے, وہ کنٹرڈکٹ کر ہی نہیں ہے اسے. یہ فارن فنڈنگ. اچھا, اب اگر ٹھیک ہے تو کس نے اختیار دیا ان کو کہ فارن فنڈنگ کرائیں اور پاکستان کے دشمنوں سے پیسہ لے کے پاکستان میں سیاسی انتظامی عدم استحکام کرائیں؟ پھر یہ اس وقت بڑا ٹھیک تھا. بھائی آپ 7 سال بہت ہوتا ہے, 7 سال میں انصاف نہیں ہوا. پاکستان کے لوگوں کو جاننے کا حق ہے. اب ہمیں نہیں معلوم چور کے داڑھی میں تنکا اس کو کہتا ہے, ہمیں تو نہیں معلوم کہ فیصلے میں کیا لکھا گیا ہے, ہو سکتا ہے فیصلہ کچھ اور آئے, مگر ان کو پتا ہے جو چور ہوتا ہے اس کے داڑھی میں تنکا ہوتا ہے. ان کو پتا ہے کہ ہم نے جو یہود اور نصارہ اور نہیں معلوم کس کس سے پیسے لیے ہیں اور جو غیر قانونی کام کیے اس پہ ہم پھنس جائیں گے. ان کے چیئرمین کہتے تھے کہ جو ہم نے ڈھونڈ کے لایا ہے الیکشن کمیشن کو, جو راجہ سکندر صاحب ہیں, یہ بہت ہی اچھے آدمی, اور دوستوں نے کہا اور اسٹیبلشمنٹ نے بھی نام دیا اور فلانے نے بھی کہا اور ڈھمکا, ہم نے تو نام نہیں پیش کیا تھا. صحیح, یہ نام تو یہ لے کے آئے تھے, اور پھر جب ان کے خلاف, جب آئین, ان کے خلاف نہیں, آئین اور قانون کے تحت جب فیصلہ کیا جانے لگا تو چور ہو گئے. میں نے جو آئین اور قانون کے تحت, بھائی وہ جب حلف لے لیتے ہیں الیکشن کمیشن یا کوئی بھی شخص اور وہ آئین اور آئین پاکستان کا پاسدار ہوتا ہے تو اس کو یہ بے ایمان کہتے ہیں. ہاشمی صاحب, اگر یہ فیصلہ آ بھی جاتا ہے, اگر یہ جو فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ اگر آ بھی جاتا ہے تو اس سے آپ جو چاہ رہی ہیں, جو نون لیگ چاہ رہی ہے یا پھر جو حکومت چاہ رہی ہے کہ پی ٹی آئی بالکل اس کا صفایا ہو جائے گا, وہ کام نہیں ہونا. میکسیمم جو ہے یہ پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 میرے سامنے پڑا, یا تو فنڈنگ ضبط ہو جائے گی, اور میکسیمم اگر ہوا تو پاکستان تحریک انصاف سے اس کا الیکشن سیمبل لے لیا جائے گا, تو اس سے تو پی ٹی آئی کو کوئی نقصان نہیں ہونے والا. اصل تو آپ نے مقابلہ پھر بھی پی ٹی آئی سے آپ کو انتخابی میدان نہیں کرنا پڑے گا. نہیں, میں تو یہ نہیں کہہ رہا ہوں. دیکھیں دنیا میں, دیکھیں سمر بھائی, ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, اور سب کے لیے, دنیا میں کسی سیاسی عمل کو کسی انتظامی طریقے سے بندوق کے ذریعے, آرڈر کے ذریعے ختم نہیں کیا جاتا. وہ جو ختم ہوتا ہے اپنی ناکامی کے وجہ سے, اپنی نااہلی کے وجہ سے, اپنے جھوٹ کے وجہ سے, اپنے تکبر کے وجہ سے. عمران خان قوم سے جھوٹ بولتے رہے, اپنی 3.5 سال کی ناکامیاں چھپاتے رہے, اپنے تکبر کرتے رہے 3.5 سال, پوری دنیا کو ڈاکو کہتے رہے. چلے مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ آپ اس فیصلے کو سپورٹ کریں گے یا نہیں. آج ان کو پوری دنیا نے چور اور ڈاکو اعلان کر دیا فائنینشیل ٹائمز کے ذریعے سے. جب وہ دوسروں کو بنا ثبوت کے کہتے تھے, آج ان کو ثبوت کے ساتھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ چور ہے, یہ ڈاکو ہیں, یہ مانگتے ہیں پیسہ, یہ بھک منگے ہیں. ٹھیک ہے, چلے آپ کا پوائنٹ آ گیا, آپ کا پوائنٹ آ گیا سر. آپ کو اگر کوئی آپ کا پوائنٹ آ گیا, میں اس پہ دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا. ثنا بچا صاحب, آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ جو پی ٹی آئی اب جا رہی ہے, سپریم جوڈیشل کونسل میں جا رہی ہے, تحریک انصاف کے خلاف جوڈیشل ریفرنس دائر کرنے جا رہی ہے, یہ جو جزیات بتائیں صداقت علی بھائی صاحب نے کہ یہ چیزیں ہیں جنہیں آپ بنیاد بنا کے الیکشن کمیشن کے خلاف جا رہے ہیں, ڈو یو فیل اٹس اے فٹ کیس کہ چیف الیکشن کمشنر بھی فارغ ہو جائیں اور ممبران بھی فارغ ہو جائیں, یا پھر آپ کو یہ صرف پی ٹی آئی کی خواہش اور ایک پریشر ٹیکٹک لگ رہا ہے؟ دیکھیے, سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں یہ پہلے بھی جا چکے ہیں. لیٹس ناٹ فرگیٹ کہ قاضی فائز عیسیٰ, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف یہ ریفرنس دائر کرا چکے ہیں, اور اس کے بعد جو ہوا وہ بھی ان کے سامنے ہے. میرا خیال ہے ان کی ایک کل بھی پرسوں جو وہ ووٹنگ ہوئی سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں, اس کے بھی حالات سب کے سامنے ہیں. اب تو ایک اور جسٹس بھی سامنے آ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں منٹس تو میٹنگ دی جائے. تو میرا خیال ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل متنازع تھوڑا بہت ان کے لیے بھی ہو گیا ہے, اور باقی عوام بھی دیکھ رہی ہے. معاملات یہ ہیں کہ دیکھیے اس وقت یہ جو عوام کے ساتھ ان کے بڑی دل لگا ہوا ہے دونوں پارٹیز کا, نون لیگ کا بھی,
سبھی کا ہے ویسے تو, لیکن نون لیگ بہت زیادہ بول رہی ہے, عوام کے ساتھ دل کی بات کرنے نکل جاتے ہیں. پھر عمران خان صاحب عوام کی سپورٹ سے آئے ہیں. اس عوام کے لیے آپ کر کیا رہے ہیں؟ سب کو ملک کی پڑی ہوئی ہے, عوام کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ بلوچستان میں آج کتنے مروز ہو گئے ہیں کہ جو سیلاب ہو رہا ہے, وہاں پہ سیلاب کے متاثرین ہیں. کس نے جا کے کوئی بات کی ہے؟ کسی پہ کسی بھی آپ نے لیڈر سے یہ بات سنی ہے ممنوع فنڈنگ, ممنوع فنڈنگ, ممنوع فنڈنگ, فورن فنڈنگ, فورن فنڈنگ؟ اور دیکھیے پی ایم ایل این کا یہ بہت بڑا ایک سیٹ بیک ہے ان کو, اور ابھی ان کو سیکھ لینا چاہیے. 85 سے کر رہے ہیں پالیٹکس, اب ان کو آ جانی چاہیے کہ دیکھیے آپ یہ ہر وقت جو انحصار کر لیتے ہیں. پہلے آپ نے سینٹ انتخابات, جو چیئرمین کے انتخابات تھے, اس پہ پورا انحصار کر دیا کہ اس سے تو بس آپ حکومت کو ہٹا دیں گے. پھر عدم اعتماد کے اوپر انحصار, پھر عدم اعتماد کے بعد اپنے اوپر اعتماد, اس کے بعد کہ ہم نے جلد الیکشن کال کرنے ہیں اس پہ اعتماد, پھر ہمیں نیوٹرالٹی مل جائے گی اس پر اعتماد. یہ ان کا اعتماد اتنی دفعہ توڑا گیا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اعتماد کرتے کس چیز پر ہے, اور ان کو خود پر بھی اعتماد ہے یا نہیں ہے. دوسری طرف جو بات آئی تھنک امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے پاکستان تحریک انصاف کا بھی ایک مسئلہ واضح طور پر یہ ہے کہ جب ان کو فیصلہ غلط ملتا ہے تو سپریم کورٹ بری ہے, جب اچھا ملتا ہے تو سپریم کورٹ سے اچھا کوئی نہیں ہے. جب عوام ان کو ووٹ دیتی ہے تو عوام سے اچھا کوئی نہیں ہے, جب ان کو ووٹ نہیں پڑتے تو وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ دھاندلی ہو گئی ہے. تو یہ تو ایک مطلب ان کو کچھ بھی جی میں کہہ رہی ہوں یہ تو سب کا نیریٹو ہے نا کہ ہمیں یہ نہیں ملا, لیکن متنازع بنا دینا, ایک پریشر ٹیکٹک اپلائی کر دینا, سپریم کورٹ کے باہر ایک احتجاجی مظاہرے کے لیے لوگوں کو اکٹھا کر لینا, پھر مطلب آپ کے جو ایم پی اے ہیں اگر وہ چلے جاتے ہیں کوئی ڈیل کر کے مبینہ طور پر باہر ترکی اور 40 کروڑ روپے لے جاتے ہیں تو ان کے گھر کے باہر ایک اجتماع. مطلب یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کوئی بھی چیز اگر آئین اور قانون کی پاسداری کر رہے ہیں, مجھے یہ بتا دیں کہ کس کو بچا رہے ہیں, ہم جمہوریت کو بچا رہے ہیں یا عمران خان کو بچا رہے ہیں, بیکاز بوتھ ڈونٹ فٹ ان دی سیم. ہر کوئی اپنی سیاست بچا رہا ہے. تو یہ جی بالکل اپنی سیاست بچا رہے ہیں, لیکن مجھے میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو فنڈنگ کی بات کرتے ہیں, میرا تو ویسے اصولی طور پر یہ ماننا ہے کہ پورا ملک فورن فنڈنگ پہ چل رہا ہے, تو اس لیے ایک بندے کو سنگل آؤٹ کر کے یہ ہونا ہی نہیں چاہیے. میرا تو یہ مسئلہ ہے کہ آپ نے پہلے کہا تھا سبسٹینشیل اماؤنٹ ہونا چاہیے, اگر باہر سے آئے تو وہ ممنوع ہے. پھر مشرف صاحب نے اس کو ری رائٹ کر دیا کہ جی کوئی بھی اماؤنٹ آئے تو یہ ممنوع ہے. اب ممنوع فنڈنگ ہے یا فورن فنڈنگ ہے, اب اس سے بھی ان کو اچیو کیا کرنا ہے؟ جو سارا انحصار مطلب فراگوگی ہے, ان کے پاس خاتون اول جو فارمر ہیں ان کے کوئی کاغذات ہیں, ان کی کوئی معاہدہ ہے, تو پھر کیوں نہیں کچھ کرتے؟ کیوں نہیں کرتے؟ یہ انحصار الیکشن کمیشن پہ بیچارے پہ کیوں اتنا سارا ہے؟ اور میں اگین یہی کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں ان کو الیکشن کمشنر اچھا نہیں ملا, پھر ان کو عوام اچھی نہیں ملی, پھر ان کو کابینہ اچھی نہیں ملی, پھر ان کو ٹیم اچھی نہیں ملی, پھر ان کو معیشت اچھی نہیں ملی, پھر ان کو وراثت میں سیاست اچھی نہیں ملی. تو یہ تو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, بادشاہ لوگ ہیں, کچھ بھی کہہ سکتے ہیں اور ہم ماننے کو تیار ہیں. ٹھیک ہے, چلیں اسی پہ ایک کوئک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے, ڈسکشن جاری رہے گی, ہمارے ساتھ رہیں گے.